नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिंध पुलिस के आईजी के एक ऐसे हुक्मनामे पर कि जो हुक्मनामा कम और तोप का गोला ज्यादा है, और ये तोप का गोला अब ऐसे पुलिस अफसरों पर गिरने जा रहा है जो कि बिलवास्ता या बराह रास्त तेल चोरी की वारदातों में मुलव्विस हैं। इसकी हकीकत क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे कराची पुलिस के जिन 54 साबिका एसएचओ को ब्लैक लिस्ट करार दिया गया है, उन्हें ब्लैक लिस्ट करार देने की असल वजह क्या है और किस तरीके से इस लिस्ट में शामिल 2 एसएचओ जो है वो कराची से बाहर अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ थानों में एसएचओ लगने में कामयाब हो गए। इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम ये भी बताएंगे कि मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कानून का इतलाक ना तो बलूचिस्तान पर हो रहा है और न ही इस्लामाबाद पुलिस पर। दोनों जगहों के जो आईजीज हैं वो बदस्तूर अपनी अपनी सीटों पर बराजमान है। इसकी क्या वजह है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और प्रोग्राम में जो है मलीर इन्वेस्टिगेशन पर आज बात करेंगे कि वहाँ कौन सा एसआईयू जो है वो मुअत्तिल हो चुका है और कौन सा मुअत्तिल होने जा रहा है। इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और कुछ आईजी के दरबार से मुतालिक भी बात करेंगे कि वहाँ क्या कुछ पेश आया था और वो कौन सा डीएसपी है जिन्होंने आईजी के साथ सेल्फी लेने की जिद की और वो अपनी इस जिद, अपनी इस ख्वाहिश और अपनी इस फरमाइश में जो है वो एडिशनल आईजी कराची की मुखालफत के बावजूद कामयाब हो गए। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि बिल आखिर सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा ने ऐसा कौन सा हुक्मनामा जारी कर दिया है कि जिससे कराची और अंदरूनी सिंध के बहुत सारे पुलिस अफसरों में एक तरतराहट, एक खौफ व हिरास की लहर दौड़ चुकी है। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई ने इस सिलसिले में जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक कराची पुलिस का एक बहुत बड़ा पुराना मसला जो है वो पार्कों की पाइपलाइन से पेट्रोल चोरी करवाने का है। इस जुर्म में बहुत सारे एसएचओ पहले ही सस्पेंड भी किए जा चुके हैं और डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी किए जा चुके हैं, लेकिन अपने असर व रसूख की वजह से जो है वो दोबारा न सिर्फ बहाल हो के नौकरियों पर आ गए थे, बल्कि दोबारा आने के बाद भी उन्होंने वही तरीका वारदात इख्तियार करके पार्कों की पाइपलाइन पर डाका डालते रहे। इस सिलसिले में खुद पार्को कंपनी ने जो है इस मसले के हल के लिए जो है एक साबिका आईजी की खिदमात हासिल की थी अपने सिक्योरिटी ऑफिसर की हैसियत से। नियाज अहमद सिद्दीकी को उन्होंने, जो कि साबिका आईजी सिंध थे, उन्हें इस शर्त पर जो है वो अपने यहाँ जो है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट क्रिएट करके उन्हें जवाब दी थी कि उनकी वजह से शायद सिंध पुलिस के हरामखोर, चोर और डाकू पुलिस वालों को कुछ शर्म आ जाए कि उनका आईजी जो है अब सिक्योरिटी का अफसर बन चुका है और उसको देखकर शायद वो ये तेल चोरी का सिलसिला ख़त्म कर दें। लेकिन वो सिक्योरिटी अफसर बनने के बावजूद उन्हें जो है आईजी से मिलने के लिए जो है कहीं कहीं घंटे बल्कि कहीं कहीं दिन उनके दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे, जिसकी वजह से जो है वो यानी कि पेट्रोल चोरी का जो है वो सिलसिला रुकवाने में कामयाब न हो सके थे। इस तरीके से वो अपनी नौकरी गंवा चुके थे, क्योंकि माजी में जितने भी आईजी आए हैं वो किसी न किसी तरीके से इस वारदातों में जो है मुलव्विस रहे हैं और इस वारदातों की छींटे जो है किसी न किसी तरीके से उनके दामन पर भी गिरती रही है। ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। यही वजह है कि पार्कों की पाइपलाइन से जो है वो हर साल जो है वो अरबों का जो है पेट्रोल चोरी होता चला आ रहा है। अब तक ये सिलसिला चल रहा है। अब जब आईजी की एसएस से रिफत मुख्तार राजा ने चार्ज संभाला तो उन्होंने इसका एक बहुत ही मुअस्सर और बेहतरीन
توڑ تلاش کر لیا، ایک ایسا توڑ جس کو میں نے توپ کے گولے کا نام دیا ہے، وہ حقیقتاً توپ کا گولا ثابت ہوگا، اور اس توپ کے گولے کی وجہ سے جو ہے اب کسی بھی موزور ایس ایچ او کو یہ ہمت اور جرت نہیں ہوگی کہ وہ اب کسی پارکوں کی کسی پائپ لائن میں سوراخ کر کے اس میں سے پیٹرول چوری کرنے کا سلسلہ دوبارہ شروع کرے، کیونکہ جو کرے گا وہ اس بار جو ہے بچ نہیں سکے گا۔ آخر ایسا کیا حکم نامہ جو ہے رفعت مختار راجہ نے جاری کیا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے، خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا نے بتایا کہ آئی جی سندھ نے ایک میٹنگ میں جو ہے یہ کہا ہے کہ کراچی سمیت اندرون سندھ جہاں جہاں سے پارکوں کی پائپ لائن گزرتی ہے، کسی بھی تھانے کے حدود میں اگر ایسی کوئی رپورٹ آتی ہے کہ وہاں پر پائپ لائن کو لیک کر کے وہاں سے پیٹرول چوری کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، تو اس ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی پر یہ واجب ہو جائے گا کہ وہ اس تھانے کے ایس ایچ او کے خلاف اسی تیل چوری کے مقدمے میں جو ہے مقدمہ درج کر کے اسے ضابطہ فوجداری کے دفعہ 109 کے تحت اس میں باضابطہ گرفتار کر کے قانونی کارروائی اس کے خلاف عمل میں لائی جائے۔ سخت ترین قسم کا حکم نامہ جو ہے آئی جی سندھ کی جانب سے سندھ کے تمام پولیس افسروں کو جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا حکم نامہ ہے کہ میں نے پہلے کہا نا، یہ کہ حکم نامہ نہیں بلکہ توپ کا گولا ہے۔ اب کوئی بھی ایس ایچ او اپنی گرفتاری اور اپنی نوکری کا رسک لے کر جو ہے یہ واردات نہیں کرے گا، بلکہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، بلکہ جو پارکوں کی پائپ لائن کو ایسا سمجھے گا کہ یہ پارکوں کی پائپ لائننگ، بلکہ اس میں پیٹرول نہیں بلکہ اس میں 440 واٹ کی بجلی دوڑ رہی ہے کہ اس میں جو بھی ہاتھ لگائے گا وہ وہیں پر جھٹکا کھا کے ہلاک ہو جائے گا۔ اس کی حالت اس آرڈر کے ذریعے جو ہے آئی جی سندھ نے یہ بنا دی ہے، جس کے نتیجے میں یقیناً جو ہے وہ اب پارکوں کی پائپ لائن پورے سندھ میں جو ہے وہ محفوظ بنا دی گئی ہے ایک حکم نامے کے ذریعے۔ اس کو کہتے ہیں کہ آئی جی کا حکم نامہ۔ اس سے پہلے بھی آئی جی گزرے ہیں، وہ بھی اگر چاہتے تو اسی قسم کا حکم نامہ جاری کر کے جو ہے پارکوں کی پائپ لائن کو محفوظ بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کرنے کی زحمت یا ضرورت گوارا نہیں کی۔ کیوں نہیں کی اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ ہر ایک کے جو ہے وہ ہاتھ جو ہے اس بہتی گنگا میں جو ہے وہ رنگے ہوئے ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ جب اس جرم میں جو ہے نیک محمد کوسو کو ڈسمس فرام سروس جو ہے خود اس وقت کے ڈی آئی جی عامر فاروقی کی ایک رپورٹ کے نتیجے میں کر دیا گیا، تو پھر انہیں بحال کرنے کی ضرورت یا نوبت اس وقت کے ایڈیشنل آئی جی کراچی یا پھر میرا خیال ہے آئی جی تھے غلام نبی میمن کو کیوں محسوس ہوئی کہ انہیں بحال کرنا پڑا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ پیٹرول چوری کی وارداتوں میں ملوث رہا ہے اور وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ یہی حال جو ہے وہ ممتاز مروت کوئی انسپکٹر ہے، یہی حال جو ہے محمد علی مروت ہے یا کیا ہے، بہت سارے اور بھی پولیس افسروں کے نام اس میں شامل ہیں جو کہ اس قسم کی وارداتوں میں بالواسطہ یا براہ راست ملوث رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد رہے گا۔ لیکن اب یہ جو حکم نامہ آئی جی سندھ نے جاری کیا ہے، یہ حکم نامہ جو ہے بہت زوردار، اور میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے اب کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ پیٹرول چوری کرنے کا رسک لے سکے۔ پچھلے دنوں جو ہے خود ساؤتھ زون کے جو ڈی آئی جی ہیں اسد رضا نے خود بورڈ بیسن کی جو پولیس چوکی ہے، سی وی پولیس چوکی، وہاں کے انچارج کو محض اس لیے سسپینڈ کیا کہ انہیں یہ بنک پڑ چکی تھی، ان تک یہ اطلاع آ چکی تھی کہ بھائی یہ یہاں پر چوری کروانے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور انہوں نے اسے اسی وقت جو ہے سسپینڈ کر دیا۔ جس کے بعد پھر آئی جی کو جب یہ رپورٹ ملی تو آئی جی نے اس پر جو ہے یہ اب حکم نامہ انہوں نے جاری کیا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں 54 پولیس افسروں کی، یعنی سابقہ ایس ایچ اوز کی، جنہیں جو ہے وہ بلیک لسٹ قرار دے دیا گیا ہے۔ اس میں شامل کچھ پولیس افسروں نے جو ہے وہ ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی سے رابطہ کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے کے پی او میں بلوایا گیا تھا صبور نے، اور مبینہ طور پر جو ہے وہ ہم سے 15 سے 20 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا کہ یہ رقم دے،
ورنہ آپ کا نام بھی اس لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا جو کہ بلیک لسٹ افسروں پر مشتمل ہے، جس کے نتیجے میں پھر آپ کبھی بھی ایس ایچ او نہیں لگ سکو گے۔ جن پولیس افسروں نے ان کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا تو ان کے نام جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ اب اسی لسٹ میں شامل 2 پولیس افسران جو ہے، ایک میں پہلے ذکر کر چکا ہوں فرخ ہاشمی، جنہیں خود طارق نواز جو کورنگی کے ایس ایس پی تھے اور یہ کورنگی کے ایس ایچ او تھے، وہ اپنے ہمراہ جو ہے وہ جامشورو لے گئے اور جامشورو میں انہوں نے کوٹری تھانے کا انہیں ایس ایچ او لگا دیا، جو کہ اس لسٹ میں شامل تھے۔ اور اس لسٹ میں دوسرے جو شامل ہے خالد عباسی، انہیں جو ہے وہ میرپور خاص ڈسٹرکٹ کے تھانہ سٹی کے وہ ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ اب یہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر ظاہر ہے کہ کراچی کی زمین ان پر تنگ کر دی گئی ہے، ان کا نام جو ہے اس بلیک لسٹ میں اس میں شامل کر دیا ہے لسٹ میں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ تلوار ان کے سر پر لٹکتی رہے گی جب تک کہ اس کا کوئی توڑ نہ نکالا جائے۔ اب جن لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس لسٹ سے نکالنے کی اس وقت کوششیں کی جا رہی ہے، ان کے لیے جو ہے ان کو شوکاز نوٹس دے کر جو ہے ان کے من پسند ایس ایس پی کو جو ہے وہ ان کی انکوائری دے دی گئی ہے اور ان کو کہہ دیا گیا کہ انہیں آپ کلین چٹ دے دیں، تاکہ اس پروسیس سے انہیں گزار کر جو ہے وہ انہیں اس لسٹ سے نکال کر پھر انہیں تھانوں کا ایس ایچ او لگایا جائے۔ اب اس میں جو لسٹ میں تو بہت سارے افسران ہیں اور بہت اچھے افسر بھی اس میں شامل ہیں، میں سب کی بات تو نہیں کروں گا، لیکن اس میں ایک ایسا انسپکٹر ہے غلام نبی آفریدی، جس کی اس وقت آپ اسکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں۔ غلام نبی آفریدی کو اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت کراچی پولیس میں ان سے اچھا کوئی تفتیشی افسر نہیں ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ تفتیشی افسر آپریشن میں، انویسٹیگیشن میں بھی اچھے افسران ہیں۔ سلیم اللہ قریشی کبھی کوئی توڑ نہیں، کوئی جوڑ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، ایک اچھے تفتیشی افسر ہیں۔ اسی طریقے سے غلام نبی آفریدی جو ہے، جو کہ آپریشن میں ہے، تھانوں کے ایس ایچ او رہے ہیں، اڑتے چڑیا کے پر گننے کا انہیں ہنر حاصل ہے۔ چھینا جپٹی جو لوگ کرتے ہیں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا ہے۔ کرمنالوجی میں جو ہے ایسے ملزموں کو پکڑنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ جو بلائنڈ کیسز ہوتے ہیں، اندھے کیسز، ان کو ٹریس کرنا ہی اصل تفتیش ہوتی ہے، اور یہ غلام نبی آفریدی کو اس پر عبور حاصل ہے، جس کا زندہ ثبوت جو ہے یہ پچھلے دنوں انہوں نے کراچی میں جو 3 بڑی وارداتیں ہوئی تھی ڈاکہ زنی کے، جس میں 3-4 کروڑ روپے لوٹ لیے گئے تھے، ان کے ملزموں کو انہوں نے گرفتار کر کے ریکوری بھی کر لی تھی، جس کی پریس کانفرنس خود خادم اعلیٰ کو کرنا پڑی۔ تو یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو یہ ایک اچھے افسران ہیں جو کہ اس لسٹ کے ملبے تلے اس وقت دب رہے ہیں، دبا دیے گئے۔ اب وہ کیسے کام کریں گے؟ شہر لٹ رہا ہے اور اچھے افسران جو ہے وہ اس طرح کے لسٹوں کے زد میں آ کر پردے سے آؤٹ ہو گئے ہیں۔ اب کراچی میں جو ہے ڈاکہ زنی کی وارداتیں ہوتی ہیں، پولیس مقابلے ہوتے ہیں، زخمی پکڑے جاتے ہیں، چین وہیں ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ کسی کو تفتیش نہیں آتی ہے۔ تفتیش کرنے والوں کی تفتیش اس زخمی سے آگے نہیں بڑھتی، حالانکہ زخمی کا پورا ایک چین ہے، وہ کون پکڑے گا؟ وہاں غلام آفریدی نہیں ہے، وہاں پر سلیم اللہ قریشی نہیں ہے، وہاں پر کوئی اچھے افسران نہیں، تو کون اس کو پکڑے گا؟ کیسے اس کا سراغ آگے لگے گا؟ پولیس کو اچھے تفتیشی افسروں کی ضرورت ہے۔ اب محض جو ہے وہ ایک کلرک نے مطالبہ کیا، پیسہ نہ دینے پر جو ہے یہ لسٹ بنوائی گئی، اور اس کے بعد جو ہے اچھے افسروں سے کراچی پولیس خود اپنے ہی ہاتھوں جو ہے وہ محروم کر دی گئی۔ تو اس پر میں خادم اعلیٰ سے ہی مداخلت کی اپیل کروں گا کہ خدا را اس میں آپ اپنا رول ادا کریں، اس لسٹ پر جو ہے کچھ اثر نو اس کا جو ہے اس کو ریویو کریں، جو اس میں اچھے افسران ہیں انہیں خدا را دوبارہ سے ایس ایچ او لگوائیں، تاکہ یہ لوٹ مار کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے۔ اب چلتے ہیں ہمارے جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے، ہم بات کرتے ہیں ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں، تو کیا ملک جو ہے صرف سندھ کا نام ہے، یا ملک صرف پنجاب کا نام ہے، یا ملک صرف خیبر پختونخوا کا نام ہے؟ کیا بلوچستان پاکستان میں شامل نہیں ہے؟ کیا اسلام آباد جو کہ کیپٹل ہے، کیا وہ پاکستان میں شامل نہیں ہے؟ کیا ان کے جو آئی جیز ہیں وہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے ہیں، ان پر کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، یا ان کے پاس کوئی گیدڑ سینگیاں ہیں کہ جن پر کوئی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، خاص طور سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا؟ شکر ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے
اسلام آباد کے آئی جی ناصر اکبر خان کو تبدیل کرنے کے لیے جو ہے ایک لیٹر روانہ کر دیا، لیکن ان کے لیٹر کو ارسال کیے ہوئے بھی ایک ہفتہ گزر گیا، اس کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ یہ اکبر ناصر خان ہے کیا؟ پہلے پروگرام میں کر چکا ہوں، ظاہر ہے کہ عمران خان کی مخالفت میں انہیں اتنا زیادہ نوازا گیا، اتنا اس کو زیادہ نوازا گیا کہ انہیں ہیرو بنا کر کلی چھوٹ دے دی گئی کہ آپ جو کچھ بھی کریں آپ کے لیے میدان صاف ہے۔ 25 مئی کا واقعہ سب کے سامنے ہے۔ ایک جونیئر آدمی کو آپ نے آئی جی اسلام آباد بنا دیا، جو کہ کرپشن میں تھا، نیب میں انکوائریاں تھیں، وہ سب کا سب جو ہے اس وقت کے وزیر داخلہ جو ہے رانا ثناء اللہ نے معاف کر دیا ان پہ، کیونکہ رانا ثناء اللہ کے اوپر جو مقدمہ تھا نارکوٹک کا، اس کو ختم کرانے میں اس آئی جی کا بہت بڑا رول تھا، جس کا احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اس کی انکوائری ختم کرا دی، سب کچھ کر کے انہیں توفتاً آئی جی اسلام آباد لگا دیا، اور آج تک وہ آئی جی اسلام آباد رہے، جو کہ مکمل طور پہ اس وقت فریق بن چکے ہیں، پارٹی بن چکے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ وہ جو ہے سابق وفاقی وزیر داخلہ جو ہے رانا ثناء اللہ کے بہت ہی کلوز ہیں، بہت ہی قریب ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو وہاں سے تبدیل نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب ان کے ہوتے ہوئے وہاں پر شفاف الیکشن کا ہونا کیا دیوانے کا خواب نہیں ہے، یا دوسروں کو بیوقوف بنانے والی بات نہیں ہے؟ ان کا تبدیل ہونا بہت ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پر ایک لیٹر بھی ارسال کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کا یہ کہنا صحیح ہے کہ صرف سارے قوانین جو ہے وہ سندھ کے لیے، باقی صوبے اس سے مبرہ ہیں، جس کا زندہ ثبوت جو ہے یہ اسلام آباد ہے، اور جس کا زندہ ثبوت خود بلوچستان کے آئی جی عبدالخالق شیخ کو کیوں نہیں تبدیل کیا گیا ہے؟ حالانکہ بلوچستان سے ہی وزیر اعظم کا تعلق ہے، نگراں وزیر اعظم کیا نہیں چاہتے کہ ان کے حلقہ انتخاب میں جو ہے کوئی شفاف الیکشن ہو؟ انہیں کیوں تبدیل نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا ان پر بھی کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اطلاق نہیں ہوتا؟ یہ امتیازی سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ اگر امتیازی سلوک ہی کرنا پھر آپ کو سندھ کے آئی جی کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں غلام نبی میمن میں کون سے کانٹے تھے، ان میں کون سی خامیاں تھی کہ ان کو آپ نے تبدیل کر دی؟ کیا ان کے ہوتے ہوئے شفاف الیکشن ممکن نہیں تھے کہ آپ نے دوسرے آئی جی کو وہاں پر لا دیا؟ جب اگر آپ نے وہاں آئی جی کی تبدیلی ناگزیر تھی تو بلوچستان میں کیوں نہیں، اسلام آباد میں کیوں نہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو سوالات کھڑے ہو جائیں گے آپ کی الیکشن کی شفافیت پر۔ اب چلتے ہیں ہمارے پروگرام کا اگلا حصہ ہے، ہم ذرا پہلے بات کر لیتے ہیں ملیر کی۔ ملیر انویسٹیگیشن میں کیا ہے؟ اطلاع یہ ملی ہے وہاں سے، کسی پولیس اہلکار کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اسٹیل ٹاؤن کے جو ایس آئی او ہیں انہیں کہتے ہیں کہ سسپینڈ کر دیا ہے علی اصغر ابڑو کو۔ یہ جو رضا تھے، ایک مدعی مقدمہ جن کے والد کو، ان کے دوست کو اسٹیٹ ایجنسی میں گھس کر جو قتل کر دیا تھا، اور اس میں جو ہے بعد میں اسی ایس آئی او نے جو ہے وہ ان سے 1 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا، بلکہ جہاز کے ٹکٹ کے، کہ ہم نے پشاور جانا ہے ملزموں کو پکڑنے کے لیے۔ انہوں نے 50,000 دیے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں گئے، بلکہ انہوں نے ان سے 50,000 روپے ایک طریقے سے رشوت لے لی ہے۔ انہوں نے شکایت بھی کی ان کے ایس ایس پی سے، لیکن انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ بعد میں ہمارے پروگرام میں بھی انہوں نے جو ہے یہی انکشافات کیے تھے، جس پر جو ہے کہتے ہیں کہ اوپر سے ڈنڈا پڑ گیا، تو اب پتہ چلا کہ انہیں ایس ایس پی زاہدہ پروین نے سسپینڈ کر دیا ہے۔ اب انہی زاہدہ پروین کے ایک اور ایس آئی او ہیں شاہ لطیف ٹاؤن کے، ارشد آوان، جن کی تصویر اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ان کے خلاف بھی جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رند ایک انکوائری کر چکے ہیں، انہیں طلب کیا گیا تھا۔ ان کا کہتے ہیں کہ ایک بیان بھی قلم بند کیا تھا، جن سے ان سے اگلوا لیا گیا تھا کہ جو پوسٹنگ ہوئی ہے ایس آئی یو کیسز سے ملیر میں کتنے پیسے لیے گئے۔ کہا یہ جاتا ہے، پولیس ذرا کہتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کتنے پیسے لے کے انہوں نے میڈم کو کتنے پیسے دیے۔ اب جو لسٹ ہمارے سامنے آئی ہے، اس لسٹ کے مطابق خود محبوب کوسو جو ہے بن قاسم کے، ان سے 4 لاکھ روپے لیے گئے۔ اس طریقے سے قائد آباد کے جو ہے ذاکر اللہ سے 4.5 لاکھ روپے لیے گئے۔ سکن کے نواز گونڈا سے 3 لاکھ روپے لیے گئے، اور گڈاب کے جو ہے اسلم بٹی، بالکل ان کو بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، پتہ نہیں تفتیش کیسے کریں گے محبوب کوسو کی طرف سے، ان سے کہتے ہیں کہ ان سے بھی 4 لاکھ لیے گئے۔ ابراہیم ایدری سے جو ہے وہاں کوئی ناصر ہے، ان سے 2 لاکھ روپے لیے گئے۔ اس طریقے سے میمن گوڈ کے جو ہے ملک سلیم سے 4 لاکھ لیے گئے ہیں۔ اس قسم کی شکایتیں آئی ہیں، اور اب وہ انکوائری دوبارہ سے شروع کیے جانے کی اطلاع ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں آئی جی سندھ کے دربار سے متعلق۔ شکر میں ادا
کرتا ہوں اللہ کا کہ آئی جی سندھ جو ہے وہ سمجھ گئے کراچی پولیس کو، اندرون سندھ کی پولیس کی نوسر بازی کو، ان کی چالاکیوں کو، ان کی مکاریوں کو، ان کے ڈرامے بازیوں کو، کہ وہ ان کے اب کسی داؤ میں نہیں آئیں گے۔ اب بدھ والے روز جس طریقے سے کچھ 30-35 کے قریب جو ہے وہ ڈی ایس پی آئے تھے دربار میں، اور جس طریقے سے آئی جی نے ان کو کھری کری سنائی، کس طریقے سے ان کو لاجواب کر دیا کہ وہ سب چھوٹا سا منہ لے کے چلے گئے۔ یہ آئی جی کی بڑی کامیابی اس کو میں کہوں گا۔ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس سب میں جو ہے وہ خود پیر محمد شاہ جو ڈی آئی جی اسٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے آئی جی کو پہلے ہی بریفنگ دی تھی کہ یہ سب کے سب جو آ رہے ہیں یہ سب ڈرامے بازی کریں گے، اور سب جو ہے اپنی موجودہ پوسٹوں سے جو ہے وہ خوش نہیں ہیں، ناراض ہیں، پریشان ہیں۔ ایک بات تو میں یہاں پر کروں کہ یہ جو پوسٹنگوں کی جتنی بے توقیری جو ہے وہ اس وقت مجھے سندھ پولیس میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آپ یقین جانیے کہ پوسٹنگوں کے لیے لوگ مرتے ہیں، تڑپتے ہیں، مرے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے کہتا نا کہ ہم تمہیں چاہتے ہیں کیسے مرنے والا زندگی چاہتا ہو جیسے، یہ آپ پوچھے اس سے اسلم جویو سے کہ وہ مر رہا ہے کہ اسے ڈی ایس پی کرنگی لگا دو۔ اب جس کو لگایا حسن رضا کو، اس کی کوئی اس کے سامنے قدر ہی نہیں، وہ بھاگنا چاہتا ہے وہاں سے۔ سرجانی ٹاؤن کے جو ایس ڈی پی او کی پوسٹ ہے، وہاں پوچھو اس سے کس سے اپنا یہ جو غوری ہے مرا جا رہا ہے اس پوسٹ کے لیے، لیکن جہاں طاہر خان کو لگایا وہ بھاگنے کی کوشش کریں۔ یہی حال جو ہے وہ ایئرپورٹ کے ڈی ایس پی کا ہے، یہی حال جو ہے کارادر کے ڈی ایس پی کا، یہی حال جو ہے مریض سٹی والے کا ہے، یہی حال جو ہے خود درخشاں والے کا ہے۔ یعنی کہ ان کو مفت میں جو پوسٹنگ ملی ہے نا، اس مفت کے پوسٹنگ نے جو ہے ان پوسٹوں کی عزت جو ہے وہ 2 کوڑی کی کر دی ہے۔ اس طریقے سے یہ منہ موڑ کے وہاں سے جانا چاہتے، اور آئی جی ان کو دھکیل رہا ہے کہ آپ نے اسی سیٹ پر بیٹھ کے آپ نے کام کرنا ہے، ورنہ میں تمہیں ڈسمس کر دوں گا یا گھر بھیج دوں گا۔ تو اب بیچارے کرے تو کیا کرے؟ ان کے سامنے جو ہے ایک ڈی ایس پی کو سسپینڈ کر دیا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ایک ایس ایچ او نے جو ہے وہ کوئی 20 بندے پکڑ کے لائے، جس میں سارے میمن کاروباری لوگ زیادہ تھے۔ ایک ان کا اپنا ٹاؤٹ تھا، ٹاؤٹ کو بٹھا کے انہوں نے خوب ان کی جو چتر لگائے، اس کی جب چیخیں نکل گئی تو وہ جو کاروباری آپس میں کرو کرو کر رہے ہیں کہ بھئی کتنے میں بات، جان چھوڑاؤ جان چھوڑاؤ، اس نے کہا 5 مانگ رہے کہ 5-6 دے دو، ہم نے یہ سب کچھ نہیں کرنا ہے۔ 6 دے کے وہ سب نے اپنی جان چھوڑا دی، ایک کو اپنے سامنے پٹتے دیکھ کر۔ اسی طریقے سے آئی جی نے وہی فارمولا کیا کہ ایک کو سسپینڈ کر دیا اور کہا کہ ہاں اب تم بتاؤ تم نے کیا کرنا ہے۔ سب کی ہوائیاں اڑ گئی، سب کے منہ سے جاگ نکلنا شروع ہو گئی، نہیں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ آئی جی کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آئی جی سمجھ گئے سندھ پولیس کی ذہنیت کو، سندھ پولیس کے ان نکمے ترین ڈی ایس پیز کو جو صرف روکڑا لینا جانتے ہیں، کام کرنے کی ان میں اب صلاحیتیں ختم ہو چکی، کیونکہ ان کا ناطہ جو ہے وہ پولیسنگ سے اب نہیں رہا، اب وہ بطخور بن چکے ہیں، لٹیرے بن چکے ہیں، حرام کھانے والے حرام خور بن چکے ہیں۔ اب وہ پولیس افسر ایک بہت ہی مہذب اور بہت ہی ذمہ وار قسم کا نام ہے، پولیس افسر، ڈی ایس پی، ایس ایچ او۔ ویسے ہی لوگ نہیں کہا کرتے تھے کہ ایس ایچ او چاہے تو اس کے علاقے سے پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ وہ ایس ایچ او تھے، اپنے اختیارات کے بل بوتے پر اتنی بڑی بات کرتے تھے۔ آج کے ایس ایچ او کو تو پتہ ہی نہیں کہ میرے اختیارات کیا ہیں، کچھ نہیں جانتا، صرف اس کو حرام چاہیے اور صرف اسے بھتہ چاہیے۔ اب یہ جو دربار تھا، اس دربار میں ایک ڈی ایس پی نے جو ہے آئی جی سندھ سے جب ملاقات کی اکیلے میں یا کانفرنس روم میں، تو وہاں آئی جی کے خوشگوار موڈ کو دیکھ کر انہوں نے اپنی اس ادنا سی خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ایک سیلفی بناؤں۔ اب سیلفی بنانے کی انہوں نے خواہش ظاہر کی۔ وہاں پر بہت سارے ڈی آئی جی بیٹھے تھے اور خود خادم اعلیٰ بیٹھے تھے۔ خادم اعلیٰ کو بہت تاؤ آ گیا، غصہ بھی، کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں اس وقت، یہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں اور آپ اس قسم کی خواہش کا اظہار کر رہے ہو، یہ کوئی موقع ہے، یہ کوئی آپ سیلفی کی بات کرتے ہو، یہ اچھی، یہ خلاف قانون ہے، ڈسپلن کے تحت نہیں ہے۔ اس پر آئی جی نے انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو سیلفی لینے دو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈی ایس پی جو ہے وہ بلا میں کہ سہمے ہوئے نہیں تھے، بلکہ بڑے چوڑے ہو کر جو ہے وہ آئی جی کے پہلو میں کھڑے ہو کر انہوں نے جو ہے وہ تصویریں 2 سیلفیاں لی، اور
خادم اعلیٰ ان کو دیکھتے رہ گئے کہ میرے منع کرنے کے باوجود ڈی ایس پی نے جو ہے وہ اپنی خواہش، اپنی ضد پوری کر دی۔ یہ ڈی ایس پی کون ہے اس پر پھر کبھی بات کریں گے، لیکن آئی جی سندھ نے یہ کہا کہ بھئی یہ اگر جوان جو ہے وہ اپنے آئی جی کے ساتھ تصویر بنا کر انہیں خوشی ہوتی ہے یا ان میں ایک پاؤ خون بڑھ جاتا ہے تو یہ اس کے اپنے فرائض کی ادائیگی میں جو ہے اس سے فائدہ ہوگا، اس میں ایک جوش اور جذبہ ولولہ پیدا ہوگا، تو لہٰذا انہیں اس قسم کے موقع دینے کی ضرورت ہے۔ اس قسم کا جملہ جو ہے آئی جی سندھ نے خادم اعلیٰ اور وہاں حال میں موجود دوسرے ڈی آئی جی سے کہا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں